बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रात की ये नशिस्त उन सवालात के जवाबात के लिए है जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से ख़वातीन व हज़रात हमें भेजते हैं। सबसे पहला सवाल हक नवाज़ कासमी साहब पूछते हैं, अगर कोई शख्स तरावी न पढ़े तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा? इसका जवाब ये है कि रमज़ानुल मुबारक में दिन का रोज़ा रखना ये मुसलमान आक़िल बालिग़ मुक़ीम पर फ़र्ज़ है, और रात की तरावी अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो दिन का रोज़ा ये फ़र्ज़ और रात की तरावी ये सुन्नत है। ये दोनों इबादतें अलग अलग और जुदा जुदा हैं। अगर कोई शख्स किसी उज़्र की वजह से दिन का रोज़ा न रख सके तो रात की तरावी उसे पढ़नी चाहिए। अगर कोई किसी उज़्र की वजह से तरावी नहीं पढ़ सका तो उसे दिन का रोज़ा रख लेना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो समझा जाता है कि रात को तरावी पढ़ेंगे तो रोज़ा रखेंगे, अगर तरावी नहीं पढ़ सके तो रोज़ा भी नहीं रखेंगे, या जो लोग किसी उज़्र की वजह से रोज़ा नहीं रखते वो तरावी भी नहीं पढ़ते, वो समझते हैं कि जब रोज़ा नहीं तो तरावी क्यों। ये गलत फ़हमी है। जब बंदा किसी उज़्र की वजह से रोज़ा न रख सके तो तरावी पढ़ सकता हो तो पढ़नी चाहिए। अगर कोई बंदा उज़्र की वजह से तरावी नहीं पढ़ सका तो उसे दिन के रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। अगर किसी बंदे ने तरावी नहीं पढ़ी तो रोज़ा रख ले, उसका रोज़ा बिल्कुल अदा हो जाएगा। मोहम्मद अहमद साहब पूछते हैं, बग़ैर वज़ू के मोबाइल में कुरान करीम पढ़ना कैसा है? जब कुरान करीम मोबाइल में खुला हुआ हो, स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, फिर बग़ैर वज़ू के स्क्रीन को हाथ लगाना टच करना ये जायज़ नहीं है। जिस तरह मुसहफ़ कुरान करीम बज़ाहिर नज़र आने वाला कुरान करीम उसे बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं है, इसी तरह जब मोबाइल में कुरान करीम खुला हो तो फिर उसको हाथ लगाना भी जायज़ नहीं है। स्क्रीन पर बग़ैर हाथ लगाए अगर कुरान करीम की तिलावत करना चाहें तो तिलावत कर सकते हैं। भाई मोहम्मद मेहरान चीन से पूछते हैं, अगर किसी आदमी ने गुज़श्ता कई सालों की ज़कात अदा न की हो, उसके पास सोना हो, अब वो उस सोने की ज़कात अदा करना चाहे तो कैसे अदा करेगा? मौजूदा कीमत का एतबार किया जाएगा या पहली कीमत का? सबसे पहले जितना सोना है उसके साथ नकदी है उसको इकट्ठा करना, फिर मौजूदा कीमत का हिसाब लगाना। आजकल सोने के 1 तोले की कीमत कितनी है, वो कीमत मौजूदा दौर के एतबार से लगाने के बाद सारे सोने की कीमत लगाई जाएगी और उसका 2.5% ज़कात में अदा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी बंदे के पास सोना इतना है कि मौजूदा दौर में उसकी कीमत 2 लाख बनती है, इसके अलावा उसके पास दीगर चीज़ें भी हैं, कुछ चांदी है और कुछ उसके पास नकदी है, सब को मिलाकर उसकी कीमत ये तकरीबन 2,40,000 रुपये बनती है। तो ये बंदा पहले साल की ज़कात में 6,000 रुपया अदा करेगा। ये पहले साल की ज़कात अदा हो गई। अब उसके बाद जब दूसरे साल की ज़कात अदा करेगा तो पूरी कीमत के बाद 6,000 उसमें से मिनहा करेगा, यानी दूसरे साल 2,34,000 रुपये इसकी ज़कात अदा करेगा। इसी तरह जब तीसरा साल ज़कात अदा करेगा तो फिर जो 2 सालों में अदा कर चुका है उसे मिनहा करेगा, और जो बाकी कीमत बचती जाएगी इसे 2.5% के एतबार से यह हर साल की बंदा ज़कात अदा करेगा और इसका एतबार मौजूदा कीमत के लिहाज से किया जाएगा। अगला सवाल मलिक ज़ुबैर पूछते हैं, कोई शख्स नफिल में कुरान करीम पढ़ता हो और सजदे वाली आयत पढ़ी लेकिन सजदा नहीं किया तो क्या बाद में कर सकता है? जी बिल्कुल बाद में कर सकता है। सजदे तिलावत वाजिब है लेकिन फ़ौरन करना ज़रूरी नहीं है। बेहतर यही है कि उसी वक़्त कर लिया जाए, लेकिन अगर कोई बंदा उस वक़्त सजदे तिलावत नहीं कर सका तो बाद में उसको वो अदा कर सकता है। मोहम्मद अहमद साहब पूछते हैं, क्या बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है? नहीं, बीवी अपने शौहर को और शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा जो कुरान करीम ने मसारिफ़ बयान किए हैं उनको ज़कात देनी चाहिए। अगला सवाल ज़ुल्फ़कार अली साहब पूछते हैं, अगर कोई शख्स वितर की तीसरी रकात में तकबीर कहकर सीधा रुकू में चला जाए और मुकम्मल रुकू कर ले तो अब क्या हुक्म है? नमाज वितर की तीसरी रकात में तिलावत से फ़ारिग होने के बाद दुआए क़ुनूत पढ़ना ये वाजिब है।
اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے اگر کسی بندے سے واجب رہ جائے، واجب چھوٹ جائے، تو سجدہ سہو سے نماز کی تلافی، جو سجدہ سہو ہے اس کے ذریعے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں اگر کوئی بندہ دعائے قنوت چھوٹ جائے اور سیدھا رکوع میں چلا جائے، اسے چاہیے کہ رکوع سے واپس نہ اٹھے، رکوع کرے، اس کے بعد قومہ کرے، سجدہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز وتر ادا ہو جائے گی۔ حسین بلوچی صاحب پوچھتے ہیں 1 تولہ سونا پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں، اگر کسی بندے کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ سونے میں 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا، کچھ چاندی یا نقدی یا مال تجارت، کوئی چیز اور مل گئی، پھر اس سب کی قیمت لگائیں گے، قیمت لگانے کے بعد دیکھیں گے کہ اس سب کی قیمت نقدی سمیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا 1000 روپیہ ہے، اب قیمت لگانے کے بعد دیکھیں گے کہ دونوں کی قیمت تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ ہو جاتی ہے، 1 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے، تو یہ زکوٰۃ میں 2.5% ادا کرے گا، یعنی 1 لاکھ میں سے 2.500 یہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا۔ ہدایت اللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے، اگر کسی بندے نے ٹوتھ پیسٹ کیا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق میں چلے گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ اس کا نہیں ہوگا۔ اگلا سوال سیف اسلام صاحب پوچھتے ہیں کتوں کا کاروبار کرنا یہ کیسا ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں، روایات میں، احادیث پاک میں کتے پالنے پر بڑی سخت وعید موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جہاں پر کتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ بغیر کسی ضرورت کے شوقیہ کتا پالتا ہے، ضرورت کیا ہے؟ گھر کی حفاظت، جانوروں کی حفاظت، کھیتی کی حفاظت، شکار کرنا، یہ ضرورتیں ہیں جس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ جو بندہ بغیر ان ضرورتوں کے شوقیہ کتا پالتا ہے، لڑانے کے لیے کتا پالتا ہے یا ویسے رکھتا ہے کتا، تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 1 قرات نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں، اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ایسے بندے کی نیکیوں میں سے 2 قرات یہ نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں۔ اور قرات کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں کی کہ 1 قرات کی مقدار یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو جو بندہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے، نہ اس کی کھیتی کا مسئلہ، نہ جانوروں کا مسئلہ، نہ گھر کی حفاظت کا مسئلہ، نہ شکار کا مسئلہ، ویسے شوقیہ طور پر کتا پالتا ہے یا لڑانے کے لیے کتا پالتا ہے، تو پھر شریعت مطہرہ میں ہے ایسی جگہوں پر رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، اور ایسے انسان کے اعمال اور نیکیوں میں مسلسل کمی ہوتی رہتی ہے۔ اس تفصیل کے بعد بات سمجھیں، جس کتے کو شریعت پالنے کی اجازت دیتی ہے اس کتے کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، تجارت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے۔ اگر ان مقاصد کے لیے کتا پالا جائے اور اس کی خرید و فروخت کی جائے تو یہ جائز ہے۔ اگر اس مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو، شوقیہ پالنا، لڑانے کے لیے پالنا، چونکہ یہ جائز نہیں ہے، جب یہ جائز نہیں ہے تو ایسے کتے کی خرید و فروخت کرنا، اس کا لین دین اور کاروبار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ناصر خان صاحب پوچھتے ہیں اگر ایک شخص کی داڑھی نہ ہو اور وہ نماز تراویح پڑھاتا ہو تو اس کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، داڑھی نہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ داڑھی ہے ہی نہیں، ایک بندہ بچہ بالغ ہوا ہے یا قریب البلوغ ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی اگی ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا جائز ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کی داڑھی ہے لیکن وہ منڈاتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کا بھی خیال کرے اور امت کی نمازوں کا بھی خیال کرے، ایسے امام کے پیچھے نماز تراویح مکروہ تحریمی ہے۔ اگلا سوال بھائی محمد عرفان ہندوستان سے، محمد اقرار ہندوستان سے پوچھتے ہیں
اگر نماز تراویح میں امام رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن کریم کے اس حصے کی تلاوت کرے جسے وہ پڑھ چکا ہے یا اس حصے کی تلاوت کرے جسے اس نے بعد میں پڑھنا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ رکوع اور سجدہ یہ تلاوت کا مقام نہیں ہے، یہ تسبیحات کا مقام ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے۔ عابد خان صاحب پوچھتے ہیں اگر نماز تراویح میں دوسری رکعت کے بعد امام کھڑا ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ دیکھیں، امام نے دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کیا، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے بالکل تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا۔ اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا، اس سے پہلے بیٹھ جائے، بیٹھ کر التحیات پڑھے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سجدہ سہو کرے، اس کے بعد دوبارہ التحیات پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر یہ دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں، تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا اور تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، اب حکم یہ ہے کہ یہ چوتھی رکعت اس کے ساتھ ملا لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ آخری 2 رکعتیں نماز تراویح کی ہو جائیں گی اور پہلی 2 رکعتیں قاعدہ نہ کرنے کی وجہ سے فاسد ہو جائیں گی۔ ان 2 رکعتوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور ان پہلی 2 رکعتوں میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس تلاوت کو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، وہ نماز بھی ختم ہو جائے گی پہلی 2 رکعتیں، اور جو تلاوت کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آخری 2 رکعتیں اس کی مکمل ہو جائیں گی۔ شیخ عدیل صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی معتکف اپنا کوئی دینی سبق آن لائن ویڈیو کال کے ذریعے پڑھنا چاہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسجد کی حدود میں رہ کر اگر اپنے اسباق کو جاری رکھنا چاہے تو اس کی اجازت موجود ہے۔ اگلا سوال حافظ داؤد ارشد صاحب پوچھتے ہیں کیا تراویح میں 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تراویح میں بہتر یہ ہے کہ 2 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ادا کی جائیں، 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، تو زیادہ ثواب کو چھوڑنا بلا ضرورت نہیں چاہیے۔ رضوان رزاق بھٹی صاحب پوچھتے ہیں روزے کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے، جن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق نمبر 1 غلام آزاد کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ روزے کا کفارہ ہے جو بخاری شریف کی روایت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نذیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پیدائش جنت کی مٹی سے ہوتی ہے؟ اس پر اگر دلائل ہیں تو وہ ارشاد فرما دیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جو اصلی خمیر عطا فرماتے ہیں وہ جنت کی مٹی ہوتی ہے۔ اس پر دلیل قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے مصر سے اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنا کرتا بھجوایا، جو کرتا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پہ لگایا گیا تو اللہ نے ان کی بینائی لٹا دی۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اور حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ نبی کا وجود یہ جنتی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ دلیل قرآن کریم کی یہی آیات ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کا یہ حصہ مذکور ہے۔ حدیث پاک امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ۔ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کا وجود یہ جنتی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ اور اگر نبی کے وجود کے خواص پر غور کیا جائے اور امتی کے وجود کے خواص پر غور کیا جائے تو ان دونوں کے خواص بتاتے ہیں کہ ان کے مٹیریل اور ان دونوں کی مٹی میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر امتی ماں کے پیٹ میں آئے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ میں آئے تو ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ امتی دنیا میں آ جائے ختنے کی ضرورت پڑتی ہے، ناف کاٹی جاتی ہے، نہلانا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، سرما ڈالنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے ولید مختونہ، آپ کو ختنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولید مسرورہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ ولید نظیفہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو پاک صاف پیدا ہوئے، سر مبارک کے بالوں سے لے کر
پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک اللہ کے نبی کے جسم کے کسی حصے پر زہری ناپاکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ولید مکحولہ، اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ امتی پیدا ہو تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ امتی دنیا میں تھکاوٹ والا، محنت اور مشقت والا کام کرے تو وجود سے پسینہ نکلتا ہے جس سے بدبو آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے جو پسینہ نکلا اسے حضرت انس بن مالک نے ان الفاظ میں بیان کیا، لا شممت مسکن ولا عطرن کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے مبارک وجود سے نکلنے والے پسینہ، اس میں جو اللہ نے خوشبو رکھی تھی ایسی خوشبو مشک اور عنبر میں بھی نہیں تھی۔ امتی اگر قضائے حاجت کرے اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اللہ کے رسول جب قضائے حاجت فرماتے اس کے آثار نظر نہیں آتے، زمین اسے نگل لیتی ہے۔ امتی کے پیشاب سے بدبو آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بول اور مبارک براز سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ امتی کا بول یہ وبا والا ہے، نبی کا مبارک بول یہ شفا والا ہے۔ امتی اگر تھوک ڈالے تو بیماریاں پھیلتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگائیں تو ایڑی سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہوتا ہے، حضرت علی کی آنکھ پہ لگائیں تو حضرت علی کی آنکھ کا درد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم کے خواص الگ ہیں، امتی اگر سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے دل بھی سوتا ہے، نتیجہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اگر آرام فرمائیں آپ کی آنکھ تو سوتی ہے لیکن دل مبارک بیدار رہتا ہے، نتیجہ اللہ کے رسول نیند سے اٹھے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی دنیا سے چلا جائے تو مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، نبی دنیا سے تشریف لے جائیں تو نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ امتی دنیا سے چلا جائے، امتی کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضور کی ازواج سے امت نکاح نہیں کر سکتی۔ امتی دنیا سے چلا جائے تو بیوی پر عدت ہوتی ہے، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو ازواج مطہرات پر عدت نہیں تھی۔ یہ میں نے چند ایک خواص بیان کیے کہ امتی کے جسم کے آثار الگ ہیں، نبی کے جسم کے خواص الگ ہیں۔ انہی دونوں کے خواص کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امتی کا وجود زمینی مٹی سے بنایا جاتا ہے اور نبی کا وجود جنتی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ اس پر البتہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب نبی کا وجود جنتی ہے تو پھر نیند کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا وجود جنتی ہے پھر پسینہ کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کا وجود جنتی ہے پھر بول و براز کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کا وجود جنتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کیوں ہے؟ اس کا جواب سلطان المحدثین وکیل حنفیت حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات میں بعض محدثین کے حوالے سے دیا، فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اس لیے نبی کے وجود میں پائی جاتی ہیں چونکہ نبی ابھی دنیا میں رہتا ہے، یہ چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ نبی کے وجود کے خاصے کا اثر یہ تھا کہ نبی پر یہ چیزیں نہ ہوتی، لیکن چونکہ حضور جنت میں نہیں رہتے تھے، دنیا میں رہتے تھے، اسی دنیا میں رہنے کی وجہ سے بعض آثار ایسے نبی کے وجود میں پائے گئے جو دنیا کے ساتھ خاص ہیں، لیکن ان احوال کے، ان چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ امتی کے اثرات سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، جس طرح جنت میں مٹی نہیں ہوگی، جنت میں مٹی کا معنی دھول نہیں ہوگی، غبار نہیں ہوگا، صفائی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ حجر اسود یہ جنت سے آیا ہے، اب اسے صاف بھی کرنا پڑتا ہے، اسے دھونا بھی پڑتا ہے، اسے غسل بھی دینا پڑتا ہے۔ اب دنیا میں چونکہ رہتا ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا کے احوال اس پر طاری ہوتے ہیں، اس لیے غسل بھی دینا پڑتا ہے، اسے صاف بھی کرنا پڑتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا وجود جنتی ہے، اس پر دنیا کے احوال اس لیے طاری ہوتے ہیں کہ یہ وجود اس وقت دنیا میں تھا، دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا والے احوال ہوتے ہیں، لیکن جنتی مٹی کی وجہ سے اس میں جنت کا اثر بھی پایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو ایک سوال کا جواب سمجھنا بھی آسان ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کا وجود جنتی، جب ہم کہتے ہیں نبی کا روضہ یہ جنت کا ٹکڑا، اس پر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زندگی اور حیات کے منکر ہیں، نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، وہ سوال کرتے ہیں اگر یہ جنت ہے، جنت میں تو موت نہیں آتی، حضور پر موت کیوں ہوئی؟ اگر یہ جنت ہے
تو اس میں کافر کیوں جاتے ہیں؟ روضہ رسول پر بعض لوگ وہ بھی جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یا خود کو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، تو جنت میں تو کوئی کافر بھی نہیں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں چونکہ ابھی یہ جگہ دنیا میں ہے اس لیے اللہ کے رسول پر موت بھی یہی ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم چلا جائے تو یہ اس کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اس پر ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد جنت میں موت نہیں ہے یا جنت میں کوئی بھی کافر نہیں جائے گا اس وقت نمبر 1 جب یہ حشر کے بعد ہو اور بطور جزا کے ہو۔ حشر کے بعد جنت میں چلا جائے تو موت نہیں ہوگی، حشر کے بعد جنت میں بطور جزا کے کافر بھی نہیں جائے گا۔ اگر موت سے پہلے بطور جزا کے نہیں ویسے کوئی بندہ چلا جائے تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک دلائل آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے وجود کو جنتی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ باقی آپ اس پر مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ کا اس پر تفصیلی بیان موجود ہے جس کا عنوان ہے نبی اور امتی میں فرق۔ آپ وہ بیان ملاحظہ فرما لیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو حوالے بھی مل جائیں گے، روایات بھی مل جائیں گی، دلائل بھی مل جائیں گے۔ محمد اقرار صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی معتکف باہر سے آئی ہوئی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر دینی بات کرنا یا سننا چاہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ اگر مسجد کی حدود میں ہو، جماعت بھی مسجد کی حدود میں، معتکف بھی مسجد کی حدود میں، وہ دین کی بات کر بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ اگر جماعت باہر ہے، یہ اگر دینی بات سننے کے لیے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جس کی قضا بعد میں اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ عبدالرزاق صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا میں کسی عیسائی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ میں جرمن میں ہوتا ہوں، یہاں اگر کسی عیسائی عورت سے نکاح کرنا چاہوں تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، اہل کتاب کسی عیسائی عورت سے نکاح کرنا اس وقت جائز ہے جب وہ واقعتاً حقیقی طور پر عیسائی ہو، حضرت عیسیٰ کو مانتی ہو، آپ پر اترنے والی کتاب انجیل کو مانتی ہو، صحیح معنی میں ان کی تابع دار ہو۔ موجودہ دور میں اہل کتاب میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دہری ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، نہ وہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی یا اپنے آپ کو کتابی مشہور کیا ہوا ہے۔ اس دور میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ ایک تو اس لیے کہ موجودہ دور میں وہ واقعتاً کتابی نہیں ہے، اکثریت دہریوں کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ یہ بندہ ایمان سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی بندہ مسلمان عورت کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کرے، تو موجودہ دور میں کتابی عورتوں سے نکاح کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مصعب صاحب پوچھتے ہیں نماز تراویح کی کچھ رکعتیں بیٹھ کر اور کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر عذر ہو تو پڑھ سکتے ہیں، عذر نہ ہو تو پھر آپ کھڑے ہو کر ہی نماز تراویح ادا کریں۔ محمد نفیس صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر پانی حلق تک پہنچ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ محمد نفیس صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ڈکار کے بعد پیٹ سے منہ میں کھانا وغیرہ آ جائے اور بندہ اس کو قصدن نگل لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی اگر قصدن اس نے اس کو نگل لیا، کھانے کو واپس پیٹ میں لے گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر یہ بھول کر لیا تو بھول کر تو گنجائش ہے، اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے پیٹ میں بلغم ہو اور وہ بلغم منہ میں آ جائے، اب دیکھیں گے کہ یہ بلغم زیادہ مقدار میں ہے یا تھوڑی مقدار میں۔ اگر زیادہ مقدار میں ہو اور قصدن نکل لے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ احتیاط کرنی چاہیے، بلغم کو بھی نہیں نگلنا چاہیے، ڈکار کے ذریعے جو چیزیں منہ میں ہیں، حلق میں آ جائیں، ان کو بھی تھوک دینا چاہیے، ان کو نگلیں گے تو بعض صورتوں میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ امریکہ سے محمد ابو بکر خان صاحب کہتے ہیں میرے کچھ دوست ہیں جو تقلید کرنا درست نہیں سمجھتے اور مجھے کہتے ہیں کہ جب چاروں امام حق پر ہیں تو صرف ایک امام ہی کی تقلید کیوں؟ اس کا ذرا تفصیلی جواب عنایت فرمائیں تو عین نوازش ہوگی۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ تقلید کو جائز ہی نہیں سمجھتے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب چاروں پر حق ہے تو ایک ہی کی کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں آپ چاروں کی کر لیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تقلید کرنا ہی نہیں چاہتے، جس کے لیے یہ بہانے بناتے ہیں۔
آپ دو باتیں اس مسئلے کے حوالے سے اختصار سے سمجھ لیں۔ پہلی بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام حق پر ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں امام برحق ہیں عند الناس، عند اللہ چاروں برحق نہیں، عند اللہ برحق ایک ہے۔ اس کی مثال، چار بندے ہیں، وہ چاروں جا رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، سورج بھی نہیں ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کو قبلے کا پتہ بھی نہیں ہے اور کوئی بندہ بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اب شریعت کا حکم ہے یہ اجتہاد کریں، تحری کریں۔ ایک بندہ کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، دوسرا کہتا ہے ادھر ہے، تیسرا کہتا ہے ادھر ہے، چوتھا کہتا ہے ادھر ہے۔ اب ان میں سے ہر بندہ اپنی تحری کا پابند ہے۔ ایک بندے نے منہ ادھر کر کے نماز پڑھی، ایک نے ادھر کر کے پڑھی، ایک نے ادھر کر کے پڑھی، ایک نے ادھر کر کے پڑھی۔ جب ان چاروں کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے، تو لوگ کہیں گے چاروں حق پر ہیں۔ کیا معنی؟ اس کی نماز بھی ٹھیک، اس کی بھی ٹھیک، اس کی بھی ٹھیک، اس کی بھی ٹھیک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عند اللہ شریعت کی نظر میں کیا کعبہ چاروں کا ٹھیک ہے؟ کہیں گے نہیں، کعبہ ایک کا ٹھیک ہے، تین جو ہیں وہ خطا پر ہیں۔ لیکن یہ خطا ایسی ہے جس پر اجر ہے، جس پر گناہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں عند الناس چاروں برحق ہے اور عند اللہ ایک برحق ہے۔ لیکن برحق عند اللہ کا معنی، ایک کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی تین وہ باطل پر ہیں، گناہ پر ہیں، یہ خطا پر ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس خطا پر بھی اللہ ایک اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے چاروں اماموں کے برحق ہونے پر۔ اب آپ کا دوسرا سوال، جب چاروں امام برحق ہیں تو پھر ایک ہی کی تقلید کیوں؟ تقلید شخصی کیوں کرتے ہیں؟ ایک مسئلے میں ایک کی کر لیں، دوسرے مسئلے میں دوسرے کی، تیسرے مسئلے میں تیسرے کی کر لیں، اس میں کیا خرابی لازم آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اس میں وہ خرابی لازم آتی ہے جسے آج سے تقریباً 800 سال پہلے حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع شرح المہذب میں نقل کیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، 800 سال پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر ہم اس کی اجازت دے دیں، ایک مسئلے میں ایک امام، دوسرے مسئلے میں دوسرا امام، تیسرے مسئلے میں تیسرا امام، تو یہ دین مذاق بن جائے گا۔ چونکہ خواہشات کا غلبہ ہے، لوگ تن آسانی دیکھتے ہیں، جس میں راحت نظر آئے گی اسی کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب اس کے پیچھے اس لیے نہیں چل رہے کہ اس کے ساتھ عقیدت ہے، اس امام کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کہ اس میں راحت ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اس کا نقصان کیا ہوگا، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے نے سخت سردی کے موسم میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے عورت کو ہاتھ لگا لیا۔ اب جب عورت کو ہاتھ لگایا، امام ابو حنیفہ سے پوچھا جائے کہ اس کا وضو ہے یا ٹوٹ گیا؟ آپ فرماتے اس کا وضو ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جائے کہ اس کا وضو ہے یا ٹوٹ گیا؟ وہ فرماتے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، مس مرآ یہ ناقض وضو ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں میں امام شافعی کی بات مانتا ہوں، اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی بات مانتا ہوں۔ کہتے ہیں میں وضو نہیں کرتا، کیوں؟ اب یہ امام ابو حنیفہ کی جو بات مان رہا ہے سردی سے بچنے کے لیے، کہ اگر امام شافعی کی بات مانوں گا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں اس مسئلے میں امام صاحب ٹھیک ہے۔ یہ بندہ تھوڑا آگے گیا، اس نے ایسے ہاتھ پہ ناخن مارا، خارش کی، خون نکلا اور خون بہہ پڑا۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دم سائل یہ ناقض وضو ہے، الوضوء من کل دم سائل، یہ خون جو نکلا اور بہہ پڑا اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ امام شافعی سے پوچھا جائے، وہ فرماتے ہیں کہ نہ، یہ بہنے والا خون بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا ہوں، اس مسئلے میں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا ہوں۔ عورت کو ہاتھ لگایا تو امام صاحب فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا، یہ کہتے ہیں امام صاحب کی بات مانتا ہوں۔ جب خون نکل پڑا، یہ کہتے ہیں میں امام شافعی کی بات مانتا ہوں۔ اب یہ دونوں اماموں کی جو بات مان رہا ہے، اس کو ان سے عقیدت نہیں ہے، یہ تن آسانی دیکھ رہا ہے، اپنی راحت دیکھ رہا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بندہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا، امام ابو حنیفہ سے پوچھا جائے کہ اس کی نماز ہوئی ہے؟ آپ فرمائیں گے نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کا خون نکلا ہے، خون بہا اور اس نے وضو نہیں کیا۔ امام شافعی سے پوچھا جائے کہ نماز ہوئی ہے؟ آپ بھی فرمائیں گے کہ نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ فرمائیں گے اس لیے کہ اس نے عورت کو ہاتھ لگایا اور وضو نہیں کیا۔ یہ بندہ ایک مسئلے میں ایک امام کی، دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی بات مانتا ہے، تقلید کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، کسی امام کے نزدیک بھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ خرابی لازم آتی ہے اس دور میں تقلید مطلق کا دروازہ کھولنے سے۔ اس دور کی بات تو آج تو بہت دور آگے چلا گیا، امام نووی تو اپنے دور کی بات فرما رہے ہیں 800 سال پہلے۔ بندہ آج کے دور میں سوچے
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید کا مقصد ہے شریعت پر عمل کرنا، تقلید کا مقصد ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا، تقلید کا مقصد ہے اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرنا۔ اگر یہ تقلید شخصی ایک ہی امام کی جائے گی تو پھر دین رہے گا، اور اگر کھلی چھٹی دیں گے پھر وہی حشر ہوگا جو آج منکرین تقلید کا ہے۔ کوئی ہر بندے کی اپنی رائے ہے، ہر بندے کا اپنا مسلک ہے، ایک کی رائے دوسرے کی رائے سے نہیں ملتی۔ تو دین کو دین رہنے کے لیے، دین کو خیشات سے بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں ایک ہی امام کی تقلید کرنی چاہیے، ایک مسئلے میں ایک، دوسرے مسئلے میں دوسرا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عاطف بشیر صاحب پوچھتے ہیں حضرت کیا جو لوگ غیر رمضان میں نماز قصر کرتے ہیں رمضان میں بھی وہ قصر ہی ادا کر سکتے ہیں یا رمضان میں پوری نماز ادا کریں زیادہ ثواب کی نیت سے؟ تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ مسافر ہو، سفر شرعی پر ہو اور 15 دن سے کم اس نے وہاں پر رہنا ہو تو یہ بندہ مسافر شمار ہوگا۔ اس بندے کو نماز قصر ہی ادا کرنی چاہیے، ظہر کے 2 فرض ادا کرے، عصر کے 2 فرض ادا کرے، عشاء کے 2 فرض ادا کرے، یعنی جن نمازوں میں قصر کی اجازت ہے قصر کرے۔ زیادہ ثواب کی نیت سے یہ بندہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پوری نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ ثواب کی نیت سے نماز زیادہ پڑھتا رہے، ہاں نوافل پڑھتا رہے، زیادہ معمولات کرتا رہے، اگر اللہ توفیق دے نماز قصر ہی کرے گا، اس سے زیادہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حذیفہ ریحان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب امام کا قومہ میں سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد دعائیں پڑھنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اگر انفرادی نماز ہو تو بندہ جتنی دعائیں پڑھ سکتا ہے پڑھے، جو احادیث پاک میں ملتی ہیں، ربنا سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی جتنی دعائیں منقول ہوں یاد ہوں پڑھنی چاہیے۔ اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور بالخصوص امام ہو تو امام کو ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مقتدی کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھیں تو جتنی لمبی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور امام پڑھے تو امام کو خیال کرنا چاہیے تسبیحات بھی 3 مرتبہ پڑھے، اور جو سجدے کی دعائیں ہیں، قومہ کی دعائیں ہیں، یہ نہیں پڑھنی چاہیے، بہتری اسی میں ہے۔ ہاں مقتدی نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، ان کی خواہش ہے کہ لمبی نماز ہو، پھر پڑھنا چاہیں تو حرج بھی نہیں ہے۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ اگر امام ہو تو مقتدیوں کا خیال کرے، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ اپنے امام کا خیال کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے معاملات میں، شریعت کے مسائل میں، شریعت کے احکام میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔